काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुनूज़ुल मौजज़ात और यह है पार्ट नंबर 17 और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं आलाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और आलाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और साथ ही हम पढ़ेंगे आलाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और आलाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अजल्लल्लाहु फरजहु। और वो इसलिए हम चारों के पढ़ेंगे क्योंकि तमाम आइम्मा जितने भी हैं उन सब के किसी के 5 हैं, किसी के 4 और किसी के 6 हैं, तो वो हमारी एक नशिस्त में हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आलाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। पहले नंबर पर लिखा है कि अबू हाशिम से मरवी है कि एक शख्स इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। वो साहिब माल थे, मुझे माल का पता नहीं, मैं कसीरुल अयाल और आपका दोस्त हूँ, मेरी मदद फरमाइए। फरमाया ईशा की नमाज अदा करो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद पढ़ो और इस सूरत में ख्वाब में तेरा बाप आएगा और माल से आगाह कर देगा। उसने ये अमल किया, उसका बाप ख्वाब में आया और कहा कि मेरे फर्जंद माल फलां फलां जगह मौजूद है और उसको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद को आगाह करो कि मैंने तुझे माल बता दिया है। उस शख्स ने माल लेकर इमाम अलैहिस्सलाम को आगाह किया और कहा कि उस ज़ात की हम्द है कि जिसने आपको मुकर्रम किया और चुना। सुभान अल्लाह। आइए दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं। लिखा है मोअम्मर बिन खल्लाद खेलाम अलिफ दाल से मरवी है कि मुझे इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोअम्मर सवार हो जाओ। अर्ज़ किया कहाँ का इरादा है? फरमाया जो मैं कहता हूँ वो करो, सवार हो जाओ। हम हज़रत के साथ सवार होकर एक वादी में झाड़ियों के पास आए। फरमाया यहाँ ठहर जाओ। मैं ठहर गया। आप चल पड़े और एक मुद्दत तक गायब रहे। फिर तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि मैं आपके कुर्बान जाऊँ। कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? फरमाया मैंने अभी अभी अपने वालिद को खुरासान में दफन किया है। बस यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है कि इमरान बिन मोहम्मद अशअरी का बयान है कि मैं इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई। मैंने अर्ज़ किया कि उम्मुल हसन सलाम कहती है और आपके कपड़ों से एक कपड़ा बतौर कफन मांगती है। फरमाया कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं चल पड़ा। इस बात का मतलब ना समझ सका, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 13 रोज़ पहले उसका इंतकाल हो गया है। और अब आइए हम चौथे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है मोहम्मद बिन सहल सीन हे लाम से मरवी है कि मैं मक्के में मुजाविर था। मदीने में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कपड़ा मांगने का इरादा किया जिससे मुझे कफन दिया जाए, लेकिन मांगने का मौका न मिला। ख़त लिख कर कपड़ा मांगने का इरादा किया। ख़त लिख कर मस्जिद में आया, 2 रकत नमाज पढ़ी और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहा और फिर अगर मेरे दिल में ये बात कहा कि अगर मेरे दिल में ये बात आई कि अगर कि हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त भेजूं तो भेज दूंगा वरना फाड़ दूंगा। दिल में ख्याल आया कि ख़त नहीं भेजना चाहिए। मैंने ख़त फाड़ डाला और मदीना से रवाना हो पड़ा। मैं सफ़र कर रहा था। इस दौरान एक कासिद रुमाल में कपड़ा लपेटे हुए सफ़ों में मेरी तलाश कर रहा था। पूछा मोहम्मद बिन सहल कुम्मी कौन है? मेरे पास आकर कहा कि आपके पास आपके आका ने ये कपड़ा भेजा है। अहमद बिन मोहम्मद का बयान है कि मैंने मोहम्मद सहल की मौत के बाद उसे गस्ल दिया और इस कपड़े का कफन पहनाया। आइए आगे चलते हैं। नंबर 5 पे लिखा है कि मुअतसम ने वज़रा की एक जमात से कहा कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बारे में झूठी गवाही दो कि आप हमारे खिलाफ खुरूज का इरादा रखते हैं। मुअतसम ने हज़रत अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि आप हमारे खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। फरमाया खुदा की कसम मैंने तो कोई चीज़ भी नहीं कही। कि कहा कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी इस बात की शहादत देते हैं।
اب انہیں بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ خطوط آپ کے بعض نوکروں سے لیے ہیں۔ معتصم برآمدے میں بیٹھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا پالنے والے اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو پکڑ لے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے برآمدے کو نیچے اوپر آتا جاتا دیکھا اور یہ دیکھ کر معتصم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ ٹھہر جائے۔ فرمایا اے معبود اس کو ساکن کر دے۔ تو اب ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ ثابت کر دے کہ تو جانتا ہے کہ یہ تیرے اور میرے دشمن ہیں، اور برآمدہ اس طرح ٹھہر گیا۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم نے امام محمد تقی علیہ السلام کے تمام معجزات جو کہ 5 تھے پڑھ لیے، اور اب مزید 5 معجزات ہم پڑھیں گے اعلام امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ ابو ہاشم جعفری نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے آپ کی زیارت کی قوت عطا کرے۔ فرمایا اے ابو ہاشم اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے گھوڑے کو طاقت عطا کرے۔ ابو ہاشم صبح کی نماز بغداد میں ادا کرتے، گھوڑے پر سوار ہو جاتے، زوال کے وقت سامرہ میں امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتے اور پھر اسی روز واپس بغداد چلے جاتے تھے۔ یہ نمبر 1 پہ لکھا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ بغداد اور سامرہ کے درمیان تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے، اور یہاں پر لکھا ہے حوالہ ہے کہ مترجم نے یہ چیز ایڈ کی ہے۔ 2 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے ابو ہاشم سے مروی ہے کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے ساتھ ہندی زبان میں کلام کیا، میں اچھی طرح ہندی میں جواب نہ دے سکا۔ آپ کے سامنے سنگریزوں کا بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا، ایک سنگریزہ اٹھایا اور منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر چوسا، پھر میری طرف پھینکا۔ میں نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ خدا کی قسم میں حضرت کے ہاں سے ابھی اٹھا نہیں تھا کہ میں 73 زبانوں میں گفتگو میں نے کی، اور سب سے پہلے میں نے ہندی زبان میں گفتگو کی۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم پڑھنے جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو معجزہ لکھا ہے کہ ابو ہاشم جعفری سے مروی ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ سامرہ سے باہر نکلا، میں نے آپ کی خدمت میں تنگ دستی اور پریشان حالی کی شکایت کی۔ آپ نے ریت پر ہاتھ رکھا، ایک مٹھی ریت کی اٹھا کر مجھے دے دی اور فرمایا کہ ابو ہاشم اس سے خوشحالی حاصل کرو، دیکھو جو کچھ دیکھا ہے اس کو پوشیدہ رکھنا۔ میں نے ریت کو چھپا دیا، جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چمکتا ہوا خالص سونا ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر سنار کو بلوایا، اس نے کہا کہ اس جیسا بہترین سونا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا کہ مدت سے ہماری بوڑھی عورتیں اسے چھپائے چلی آئی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب چوتھے نمبر پہ لکھا ہے ابو ہاشم سے مروی ہے کہ میں مدینے میں تھا، واسق کے زمانے میں ایک ترکی دیہاتیوں کی تلاش میں مدینہ آیا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ذرا ترکی کو دیکھیں۔ ایک جگہ آ کر ہم رک گئے، ہمارے قریب سے ترکی کا گزر ہوا۔ کچھ مٹا ہوا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا رک جاتی ہوں، غور کر کے پہنچاتی ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ لکھا ہے قریب سے ترکی کا گزر ہوا اور امام علیہ السلام اس سے ترکی زبان میں انہوں نے کلام کیا۔ ترکی گھوڑے سے اتر پڑا اور امام کے گھوڑے کے سموں کو چومنے لگا۔ میں نے ترکی کو قسم دے کر پوچھا کہ اس شخص نے تم سے کیا کہا ہے؟ تو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس نام سے آپ نے پکارا ہے کہ جو ترکی علاقے میں بچپن میں میرا نام رکھا گیا تھا، اور صرف میں ہی اس بات کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہم اب چوتھا مکمل کر ہم 5 دیکھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ کیا تحریر ہے کہ متوکل ایک پھوڑے میں مبتلا ہوا جس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا فرزند ٹھیک ہو گیا تو میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں بہت سا مال پیش کروں گی۔ فتح بن خاقان نے متوکل سے کہا کہ آپ کے علاج سے طبیب عاجز آ گئے ہیں، اگر آپ ابو الحسن علیہ السلام کو بلوا کر اس بارے میں دریافت کریں تو بہتر ہوگا، ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہو کہ جس سے یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے۔ قاصد امام علیہ السلام کو بلا کر لایا۔ آپ نے فرمایا کہ کسب الغنم کاف سین بے الف لام غین نون میم کو کسب الغنم کو گلاب کے پانی میں بھگو کر پھوڑے پر لگا دو، اللہ کے حکم سے یہ چیز فائدہ دے گی۔ یہ اعلان کیا گیا۔ پھوڑا
بہہ پڑا گندا مواد نکل گیا۔ متوکل کی ماں اپنے بیٹے کی عافیت سے خوش ہوئی اور اپنی مہر کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں 10,000 دینار روانہ کیے۔ کچھ دنوں کے بعد بطحانی بطحانی نے متوکل کے پاس امام علیہ السلام کی چغلی کی کہ امام علیہ السلام کے پاس بہت سا مال اور ہتھیار موجود ہے۔ متوکل سعید دربان کے پاس نہ آیا اور کہا کہ رات کے وقت امام علیہ السلام پر ٹوٹ پڑو، ہتھیار اور مال سب کچھ چھین لو۔ ابراہیم بن محمد کا بیان ہے کہ مجھ سے سعید دربان نے بیان کیا کہ میں رات کے وقت امام علیہ السلام کے گھر گیا۔ میرے پاس سیڑھی تھی، اس کے ذریعے میں چھت پر گیا اور ایک روشن دان میں پہنچ گیا، لیکن گھر میں اس قدر تاریکی تھی کہ کچھ سجائی ہی نہ دیتا تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھے آواز دی، اے سعید ٹھہرو، میں تمہارے لیے چراغ لاتا ہوں۔ آپ چراغ لائے، میں گھر میں نیچے اتر آیا۔ آپ اون کا حبہ اور اون کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، سامنے چٹائی پر سجدہ گاہ رکھی ہوئی تھی۔ آپ قبلہ رو تھے۔ فرمایا گھروں کی چھان بین کر لو۔ میں گھروں کے اندر چلا گیا، خوب چھان بین کی لیکن کوئی چیز نہ پائی، صرف ایک تھیلی متوکل کی مہر کے ساتھ موجود تھی اور ایک مہر شدہ تھیلا بھی موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلح کی تلاشی بھی لے لو۔ میں نے مسلح کو اٹھایا، اس کے نیچے تلوار موجود تھی۔ میں یہ چیزیں لے کر متوکل کے پاس آیا۔ اس نے تھیلی پر اپنی ماں کی مہر دیکھی، اس کے پاس گیا اور تھیلی کے بارے میں پوچھا۔ کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر تم بیماری سے ٹھیک ہو گئے تو میں ابو الحسن علیہ السلام کی خدمت میں اپنے مال میں سے 10,000 دینار دوں گی۔ تم بیماری سے ٹھیک ہو گئے اور میں نے دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس نے دوسرے تھیلے کو کھولا، اس میں 400 دینار تھے۔ حکم دیا کہ اس تھیلی کے ساتھ دوسری تھیلی شامل کی جائے۔ مجھ سے کہا کہ میں یہ چیزیں ابو الحسن علیہ السلام کے پاس لے جاؤں اور میں نے تلوار اور تھیلی وغیرہ تمام چیزیں واپس کر دی، جبکہ مجھے یہ واپس کرتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوئی۔ اور اب ہم 6 نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے صالح بن سعید سے مروی ہے کہ متوکل نے ابو الحسن علیہ السلام کو سامرہ میں بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کو کمینے لوگوں کی سرائے میں ٹھہرایا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ لوگ آپ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو یہاں ٹھہرایا ہے۔ فرمایا فرزند سعید وہاں دیکھو، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ جگہ باغات اور چمنستان میں تبدیل ہو گئی جس میں حوریں اور غلمان پھرتے تھے۔ میری آنکھ خیرہ ہو گئی اور بے حد حیران ہوا۔ فرمایا ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمیں مہیا ہوتی ہیں۔ تو یوں یہ 6 معجزہ تھا جو ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اعلام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ابو ہاشم سے مروی ہے کہ جب بھی میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دلیل اور برہان کو دیکھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ سے پوچھوں کہ کس چیز سے انگوٹھی تیار کروں جو باعث برکت ہو، لیکن میں یہ بات بھول گیا۔ اٹھنے کا ارادہ کیا، آپ نے میری طرف انگوٹھی پھینک دی۔ فرمایا تم چاندی چاہتے تھے، میں نے انگوٹھی دے دی ہے، نگینہ نفع میں ہے، نگینہ نون فے این نفع میں۔ بس یہاں پہ ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ فہنگ کلفے ہے نون کاف لام چھوٹی ہے شاید یہ اس طرح لکھا ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اس کی ہجے کیے، دیکھتے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ ہمیں آسان لگے۔ فے ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے فے ہے، فے کاف چھوٹی ہے، فہ فقی یہ ہوگا۔ فہ فقی امام علیہ السلام سے عورت کمزور ہوتی ہے اور میراث کا ایک حصہ لیتی ہے اور مرد قوی ہونے کے باوجود 2 حصے لیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت پر جہاد اور نان نفقہ واجب نہیں ہے، یہ سب باتیں مردوں پر واجب ہیں۔ فہ فقی کا بیان ہے کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ تو وہی سوال ہے کہ جو ابن ابو الاوجاع نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے کیا تھا، اور یہی جواب امام علیہ السلام نے دیا تھا۔ فرمایا کہ ہاں یہ ابن ابو الاوجاع کا مسئلہ ہے، ہماری طرف سے جواب بھی ایک ہے۔ جب مسئلہ بھی ایک ہے، ہمارا اول و آخر علم اور امر میں برابر ہیں، ہمارا اول اور آخر علم اور عمل میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام صاحب حقیقت ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہے تفصیلات وہ کچھ اس طرح سے سامعین، اس میں عربی کی 2-3 چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں لیکن بالکل اعراب نہیں ہے، اور ظاہر لکھائی کا جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ PDF کی لکھائی میں اکثر لکھائی
زیادہ پھیلی ہوئی آ جاتی ہے، کچھ میرا تجربہ ایسا ہی ہے، لیکن ہم اس کو مل کے پڑھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ہجے یا تو پھر میں کر دوں گی۔ لکھا ہے محمد بن صالح نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے آیت کیا ہے؟ للہ المومن قبل ومن بعد کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ لا الامر من قبل ان یا اچھا میم رے بے ہے اور اس کے نیچے کھڑا زیر ہے، پھر وَلَهُ الْأَمْرُ مِن بَعْدٍ یا مربہ بما یشاء۔ میں نے دل میں کہا کہ اس بارے میں ایک آیت بھی ہے کہ الا اللہ الخلق ولا ہوا تبارک واللہ رب العالمین، فرمایا جس طرح تم نے پوشیدہ رکھا ہے اس کا یہی مطلب ہے الا اللہ خلق والامر۔ اب یہاں پہ الخلق جو ورڈ ہے اس پہ اتنی انک ہے اس وقت کہ یہ میں اس کو صحیح پڑھ نہیں پا رہی ہوں۔ والامر تبارک اللہ رب العالمین، میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کی حجت کے فرزند ہیں۔ اب آئیے ہم چوتھے نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابو ہاشم سے مروی ہے کہ میں نے امام سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فنعم ظالم لنفسہ ومنہم ومقصد نہیں، اب یہ دیکھیے میم قاف تے کے بعد اب کیا ورڈ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کے بعد ہے کہ وَمِنْهُمْ سابق بالخیرات۔ لکھا ہے فرمایا تمام کے تمام آل محمد علیہ السلام ہیں اور ظالم نفس وہ ہے کہ جس نے امام کا اقرار نہ کیا، مقتصد، یہاں پہ وہی ورڈ آ گیا جس پہ ہم وہاں پھنسے تھے، مقتصد یا مقتصد ہی ہوگا، میم قاف تے صاد دال، مقتصد عارف بالامام ہے اور سابق بالخیرات خود امام علیہ السلام ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا داد عظیم مرتبت کے بارے میں دل میں غور کرنے لگا اور رو پڑا۔ میری طرف دیکھ کر فرمایا آل محمد علیہ السلام کے جس بڑے مرتبے کا تم نے دل میں خیال کیا ہے، آل محمد علیہ السلام کی شان اس سے بڑی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسی پکڑنے والا بنایا۔ قیامت کے روز جب تمام لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے تو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا اور تمہاری بازگشت بھلائی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں پانچویں نمبر پہ۔ لکھا ہے محمد بن صالح نے امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ اب یہاں پھر ہم پھنسے ہوئے ہیں تھوڑا سا، یعنی پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ یہ لکھا ہے، اب شروع کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن پھر لکھا ہے اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب۔ اس سے پہلے والا جو سب سے شروع میں تھا نا، پوچھا، اب اس میں یہ کیا ہے، یہ نون یہ کاف واو ہے یا یہ نون کاف واو ہے یا کیا ہے، اللہ جانے۔ پھر بہرحال آگے لکھا ہے کہ وہ چیز مٹا دی جاتی ہے کہ جو پہلے موجود ثابت ہوتی ہے، یہ یہاں پہ اس کے نیچے یہ لکھا ہے، اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ جو پہلے موجود نہ ہو، یہاں پہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ چیز مٹا دی جاتی ہے کہ جو پہلے موجود ثابت ہوتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بات تو حشام بن حکم کے مذہب کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت چیز کو نہیں جانتا جب تک کہ موجود نہ ہو جائے۔ حضرت نے میری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ کر فرمایا یا اللہ جبار، یہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ اللہ جبار، پھر لکھا ہے حاکم چیزوں کو موجود ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حجت اللہ ہیں۔ بس یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کہ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جنت کے ایک دروازے کا نام معروف ہے جس میں اہل معروف داخل ہوں گے۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لایا، لوگوں کی حاجت روائی کے باعث خوش ہوا۔ امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ادھر آؤ۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو؟ جو لوگ اہل معروف دنیا میں ہیں وہی اہل معروف آخرت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں قرار دے۔ تو یہاں پر یہ چھٹا بھی مکمل ہو گیا، اور اب ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 اور 6 ہیں، اور اب ہم آخری پڑھنے جا رہے ہیں کہ اعلام قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ، اور ان کے بھی 7
या 8 हैं इनके। ये बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हैं। आइए नंबर 1 पे जो लिखा है पढ़ते हैं कि जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जब कायम अलैहिस्सलाम मक्के में खड़े होंगे और कूफे की तरफ जाने का इरादा करेंगे तो मनादी निदा देगा कि कोई शख्स अपने साथ खाना और पानी न ले। आपके साथ मूसा बिन इमरान का पत्थर होगा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े थे। जिस मंजिल में क़याम करेंगे उस पत्थर को नस्ब करेंगे, उससे चश्मे जारी होंगे। भूखा सैर और प्यासा सैराब हो जाएगा। यही इनकी ज़ादे राह होगी। कूफे के बाहर नजफ में क़याम फरमाएंगे। वहाँ दूध और पानी का हमेशा जारी होने वाला चश्मा जारी होगा जिससे भूखे सैर और प्यासे सैराब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर लिखा है कि अबू मोहम्मद के नौकर नसीम से मरवी है कि मैं साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की विलादत के 10 रोज़ बाद इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मुझे छींक आ गई तो फरमाया अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। मैं खुश हुआ। फरमाया तुम्हें छींक के मुतालिक खुशखबरी सुनाऊं? मैंने कहा जी। तो फरमाया कि इससे 3 दिन तक मौत से अमान मिलती है। सुभान अल्लाह। आइए तीसरे मौत से अमान मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर 2 के बाद नंबर 3 वैसे वाज़े नहीं है, लेकिन जो लिखा है मैं पढ़ती हूँ। लिखा है कि अहमद बिन राशिद अपने मदाइन के बाज़ भाइयों से रिवायत कर जी ये तीसरे नंबर का ये कि भाइयों से रिवायत करते हैं कि मैं एक दोस्त के साथ हज कर रहा था। नागाह एक नौजवान को बैठा हुआ देखा जिसने आज़ार और चादर पहनी हुई थी। हमने दोनों की कीमत 150 लगाई। आपके पाँव में जर्द रंग की जूती थी। आप पर ना कोई गुबार था और ना ही सफ़र करने की कोई अलामत मौजूद थी। एक साइल आपके करीब हुआ। आपने मिट्टी उठाकर उसको दी। साइल ने आपके लिए बहुत दुआ की। नौजवान उठकर चला गया और गायब हो गया। हम साइल के करीब हो गए और पूछा कि आपको क्या दिया है? कहा सोने का संगरेजा। हमने वज़न किया तो 20 मिस्काल, मीम से काफ अलिफ लाम, 20 मिस्काल था। मैंने अपने साथी से कहा कि आका अलैहिस्सलाम तो हमारे साथ थे, हम आपको पहचान न सके, चलो आपको तलाश करें। हमने तमाम मवाक़िफ़, मीम वाव अलिफ काफ़े, मवाक़िफ़ में तलाश किया लेकिन आपको न पाया। वापस आकर उन लोगों से पूछा कि जो हज़रत के गिर्द थे। कहा एक अलवी नौजवान था, हर साल मदीने से पैदल आकर हज बजा लाता है। ये मुकम्मल हो गया। अब आइए अगला है चौथे नंबर पे जो लिखा है कि मोहम्मद बिन हुसैन से मरवी है कि मुझे अस्तराबाद, अलिफ सीन तेरे, अस्तराबाद के एक शख्स ने बताया कि मैं सामर्रा गया और मेरे पास एक पार्चे में 20 दीनार थे जिनमें 1 दीनार शामी था। मैं इमाम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचा और बैठ गया। लड़का बाहर आया, कहा जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दो। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। अंदर चला गया और फिर बाहर आया, कहा तेरे पास 30 दीनार सब्ज कपड़े में बंधे हुए हैं जिनमें 1 दीनार शामी है। मैंने तमाम दीनार आपकी खिदमत में पेश कर दिए। सुभान अल्लाह। और अब आइए 5वें नंबर पे लिखा है कि इब्ने मसरूर तबाख तोयब अलिफ खे से मरवी है कि मैं उसरत में गिरफ्तार था, ऐन सीन रेते, और जिसमें गिरफ्तार था। हसन बिन राशिद के घर गया मगर वो ना मिले। मैं वापस अबू जाफ़र के शहर में आया। मैं मैदान में आया और मेरे सामने एक आदमी आया। ऐसा खूबसूरत आदमी मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा हाथ पकड़ा और एक सफ़ेद थैली थमा दी। थैली पर यह इबारत तहरीर थी कि 12 दीनार मसरूर तबाख तोयब अलिफ खे। और यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। और अब 6 नंबर पे लिखा है कि हसन बिन हुसैन अस्तराबादी से मरवी है कि मैं तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ के बारे में मुझे शक हुआ। एक खूबसूरत जवान मेरे सामने आया, फरमाया 1 और हफ्ता तवाफ़ करो। बस ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया। 7वें नंबर पे लिखा है कि मोहम्मद बिन शाहजान से मरवी है कि मैंने 20 दिरहम अपनी तरफ से शामिल करके 500 दिरहम मोहम्मद बिन अहमद कुम्मी के पास भेज दिए। इस बारे में कोई ख़त न था। मेरे पास ख़त मौसूल हुआ कि हमने 500 दिरहम वसूल कर लिए हैं जिनमें 20 दिरहम तुम्हारे हैं। जी जनाब, हमने पढ़ते हुए अब हम आखिरी पढ़ने आ गए हैं। लिखा है 8वें नंबर पे कि अबू रजा मिस्री, अलिफ बे वाव रे जीम अलिफ और हमजा है। अबू रजा
ابو رجا مصری جو کہ صالح انسان ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتقال کے بعد امام علیہ السلام کی تلاش میں نکلا اور دل میں کہا کہ اگر کوئی چیز ہے تو 3 سال کے بعد ظاہر ہوئی. میں نے آواز سنی کہ لیکن آواز والے کو نہ دیکھا کہ اے نصر بن عبد رویا تم یہ عبدو ہو سکتا ہے یہ ہو لیکن عبد الرویا بھی ہو سکتا ہے, تم اہل مصر سے کہو کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا جس پر ایمان لائے؟ مجھے تعجب ہوا کہ میرے باپ کا نام عبد رویا کیسے ہو گیا. تو میں مدائن میں پیدا ہوا, مجھے ابو عبداللہ نوفلی مصر میں لائے اور میری نشو و نما مصر میں ہوئی. جب کوئی چیز میرے سامنے ظاہر نہ ہوئی تو وہاں سے روانہ ہو گیا. تو یوں ہم نے پڑھ لیے ہیں تو وہ تمام صفحات کے جو کہ ہم صفحہ نمبر 256 سے شروع کیا تھا اور 268 پہ پہنچ گئے ہیں, اور ہماری اب یہ ریکارڈنگ اختتامی مراحل میں ہے. بس صرف یہ بتاتی چلوں کہ اگلے پارٹ یعنی پارٹ 18 میں ہم پڑھیں گے باب جس میں کہ ائمہ اثنا عشر کی امامت کی صحت پر دلائل ہیں, اور یہ جو ہیڈنگ میں نے آپ کو بتائی بہت خوبصورت یہ سب لکھا ہوا ہے جو کہ ہم 2 سیٹنگز میں مکمل کریں گے. تو فی الحال اس پارٹ یعنی پارٹ نمبر 16 میں صفحہ نمبر 268 سے میں سیمی زوار کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.